अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब बच्चे? शुरू करते हैं इंशाल्लाह आज की क्लास, आज का सीरत का सेशन। और आज इंशाल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी नबियों पर उनकी क्या फजीलत थी, यानी हमारे नबी बाकी नबियों से कैसे बेहतर थे। ग्रेटेस्ट नबी है ना, बेहतरीन नबी हैं, तो कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम अंबिया पर एक खास इम्पोर्टेंस, फजीलत, अहमियत दी थी। और कुरान में, हदीस में कई बार ये बात बताई गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से ज्यादा अफजल हैं, अहम हैं। जब तमाम नबियों की बात होती है, सारे नबियों को सोचे, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, तमाम नबियों में से सबसे ज्यादा आला दर्जा, ऊंचा मुकाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये सबसे आगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, इनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। ये फजीलत और किसी को नहीं दी गई। हर नबी के बाद थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई नबी आता रहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि नबी खातमुन नबीयीन है, यानी लास्ट प्रॉफिट है। अब कयामत तक कोई और नबी नहीं आएगा और कयामत तक लोग नबी की सुन्नत को, कुरान को फॉलो करेंगे, और ना ही कोई नई किताब आएगी और ना ही कोई नया नबी आएगा। दूसरी फजीलत जो हमारे नबी को मिली वो मेराज के मौके की मिली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात जमीन से आसमानों पर ले जाया गया, जो पहले कभी किसी नबी के साथ नहीं हुआ। किसी नबी को मेराज नहीं कराई गई, कोई नबी आसमानों पर नहीं गया। और इसी रात को अल्लाह ने नबी को नमाज का तोहफा दिया। मुसलमानों पर नमाज मेराज की रात फर्ज हुई। फिर तीसरा, कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया, जो एक मिरेकल है। कई सालों पुरानी किताब हर दौर के लिए मदद करती है, हर दौर के लोगों की मदद करती है। कुरान जो बहुत सालों पहले नाजिल हुआ, आज भी वैसे का वैसा ही है जैसा आसमान से उतरा। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पहले के नबियों को जो किताबें दी थी वो तो चेंज हो गई थी, लोगों ने अपनी मर्जी से किताब में चेंज कर दिया था। जो हुक्म उन्हें पसंद आता वो रहने देते, जो हुक्म उनको पसंद ना आता उसको चेंज कर देते और अपनी मर्जी की चेंजेस कर देते थे। लेकिन कुरान की हिफाजत अल्लाह कर रहा है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ये वैसे का वैसा है जैसा उतरा था। तो ये भी एक मिरेकल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आला मुकाम है कि अल्लाह ताला ने उनको जो किताब दी वो किताब तब्दील नहीं हो सकती, उसकी हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है। फिर चौथा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोजख दिखाई गई, जो पहले किसी नबी को नहीं दिखाई गई थी। और कब दिखाई थी? मेराज के मौके पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर लेके जाकर जन्नत भी दिखाई और दोजख भी दिखाई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार बने, उन्होंने इमामत कराई। मेराज की रात जब नबी बैतुल मक़दस गए तो वहां तमाम अंबिया मौजूद थे, जिन्हें नबी ने जमात के साथ नमाज पढ़ाई, उनकी इमामत की। अल्लाह ने नबी को इमामत का शर्फ दिया, ऑनर दिया। ये और किसी नबी को नहीं मिला था, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नबी हैं जो तमाम नबियों के इमाम बने और उन्हें नमाज पढ़ाई, आप सरदार बने। फिर नबी की उम्मत यानी हम आज के मुसलमान, उनको अल्लाह ने क्या कहा? कुंतुम खैरा उम्मतिन। अल्लाह ने नबी की उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा, यानी आज के मुसलमान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो बेहतरीन टीम है, बेस्ट लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को अच्छे कामों का कहते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं। आपके सामने कोई बुराई करे तो आप रोकते हैं, फिर आप बेहतरीन और बेस्ट लोगों में से हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बेस्ट उम्मत है और उनका यही काम है। कोई बुरा करे तो उसको मना करते हैं और नेकियों का हुक्म देते हैं। फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन शिफाअत का हक मिलेगा। क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों के लिए आग से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करेंगे, शिफाअत करेंगे। ये और किसी नबी को अलाउ नहीं होगा, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अपने मुसलमानों के लिए, अपने लोगों के लिए
जन्नत की शिफात, जन्नत की रिक्वेस्ट कर सकेंगे, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर सकेंगे कि लोगों को आग से बचाया जाए और जन्नत में डाला जाए। इसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस्लामी रियासत कायम हुई, यानी हमारे नबी ने इस्लाम दूर दूर तक पहुंचाया। पहले हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ कुफर ही कुफर था, कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता आहिस्ता दूर इलाकों तक बहुत से इलाकों को मुसलमान किया और हर तरफ इस्लाम हो गया, इस्लाम गालिब हो गया। यानी तमाम अंबिया का मिशन क्या था? वो तबलीग करते थे ना, अल्लाह का बताते थे। तमाम नबी यही करते थे, लोगों को अजाब से डराते थे, जन्नत की खुशखबरी देते थे, ये तमाम नबी करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया। लेकिन एक और काम जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ने किया, वो था इस्लाम को सारी दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग मजबूत मजहब बनाना। यानी पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब आया और नबी के बाद उनके सहाबा बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनका ईमान का लेवल बहुत ज्यादा था और नबी के मिशन को लेकर वो आगे चले और इस्लाम फैलाया। ये पहले किसी नबी के साथ नहीं हुआ था। किसी भी नबी के मानने वालों ने अपने नबी के बाद इस्लाम इस तरह से नहीं फैलाया जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने फैलाया। ये स्टेटस, ये मुकाम और किसी नबी को नहीं मिला जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यानी मुसलमानों को एक साथ तमाम मुसलमानों को अजाब से हलाक नहीं किया जाएगा, क्योंकि नबी ने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह ताला नबी की उम्मत को यानी आज के मुसलमानों को एक साथ अजाब के साथ हलाक नहीं किया जाएगा, और अल्लाह ने ये दुआ कबूल की थी। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल नबी हैं, बेस्ट नबी हैं, बेहतरीन नबी हैं। अल्लाह को सब इंसानों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। आप तमाम अंबिया से ज्यादा अहम हैं, बेस्ट ऑफ क्रिएशन हैं। हमारे प्यारे नबी बेहतरीन नबी हैं। अल्लाह को इंसानों में सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। सब बच्चे दुरूद पढ़ेंगे भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करते हैं अपना कुरान का सेशन, अपना दौरा कुरान। और आज माशाअल्लाह 29वां पारा पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड लास्ट पारा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे अपनी बात को समझना, अपने कलाम को समझना और हमें अमल की तौफीक दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की हिफाजत मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, बहुत निहायत रहम करने वाला है। रब इश्रह ली सदरी, ए मेरे अल्लाह मेरा सीना खोल दे इल्म के लिए। वो यस्सिर ली अमरी, मेरा काम आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात समझें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, आमीन इलाही आमीन। पारा नंबर 29। इसमें माशाल्लाह बहुत सारी सूरतें हैं। हम सूरह मुल्क पढ़ेंगे, सूरह कलम, सूरह हाक़ा, सूरह नूह, सूरह मारिज, सूरह जिन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर, सूरह क़ियामा, सूरह इंसान, इसको दहर भी कहते हैं, सूरह मुरसलात। माशाल्लाह इतनी सारी सूरतें पढ़ने जा रहे हैं। आखिरी पारों में छोटी छोटी सूरतें हैं ना, तुम ज्यादा सूरतें पढ़ते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें हक अदा करने वाला बना दे। सबसे पहले सूरह मुल्क है। सूरह मुल्क, मुल्क का मतलब है बादशाही। सूरह मुल्क रोजाना रात को सोने से पहले पढ़नी चाहिए। हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुरान में एक 30 आयात वाली सूरत है, यानी सूरह मुल्क, इसकी 30 आयतें हैं। एक 30 आयात वाली सूरत है जो इसके पढ़ने वाले की शिफात करती है, यानी अल्लाह से रिक्वेस्ट करती है जब तक इसे माफ ना कर दिया जाए। वो सूरह मुल्क है। और सूरह मुल्क कब्र के अजाब को रोकने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह मुल्क जरूर पढ़ के सोते थे। रोजाना रात को आपने भी पढ़ के सोना है, क्योंकि जो इसको रोजाना रात को पढ़ के सोता है उसको कब्र का अजाब नहीं दिया जाएगा। ये बहुत अहम सूरह है और आपको तो याद होनी चाहिए। माशाल्लाह आप तो बड़े बच्चे हैं। बहुत आसान सूरह है, थोड़ी थोड़ी करके शुरू करें। अगर आपको याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके शुरू करें और इसको याद करें। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत क्यों बनाई।
پیارے بچوں، اللہ نے ہر چیز کسی مقصد سے پیدا کی ہے نا، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، کوئی بھی چیز یوز لیس نہیں ہے۔ مثلا سورج ہے تو وہ گرمی دیتا ہے، چاند ہے تو وہ روشنی، بادل ہے تو بارش، درخت ہے تو پھل، یعنی ہر چیز کا مقصد ہے، ایم ہے۔ اسی طرح زندگی جو لائف ہے جو ہمیں دی ہے، اس کا بھی ایم ہے۔ یہ زندگی تو ٹیمپرری ہے نا، ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے زندگی کو ٹیسٹ بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دے کر بتا دیا کہ کیا کیا ہم نے اس زندگی میں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور اگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں اور جو جو اللہ نے حکم دیا ہے ویسا کرتے ہیں، پھر اللہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری آسانی کرتا ہے، اور ہماری زندگی آسانی سے گزرتی ہے، کیونکہ اللہ پھر بندے سے خوش ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ چوائس تو انسان کے پاس ہے نا۔ اگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں تو اللہ مدد کرتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس بندے کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا تو ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ بچوں، یہ زندگی ٹیسٹ ہے، موت بھی ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، تاکہ مرنے کے بعد جب زندہ ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ دنیا کے کاموں کا ہمیں انعام مل رہا ہے یا سزا مل رہی ہے، جو دنیا میں کیا اس کا رزلٹ ملے۔ بچوں، آج سے آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہم سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ کسی کو تنگ نہیں کرنا، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بڑوں کی بات ماننی ہے اور کسی کی برائی نہیں کرنی۔ دنیا میں اس زندگی کو ایگزام کی طرح گزارنا ہے، یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایک اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان میں کوئی نقص، کوئی فالٹ، کوئی ڈیفیکٹ نکال کر دکھاؤ۔ اللہ کا آسمان اتنا کمپلیٹ، اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں کوئی غلطی، کوئی نقص، کوئی فالٹ، کوئی ڈیفیکٹ ڈھونڈ نہیں سکتا۔ کیا کبھی کسی سائنٹسٹ نے آج تک یہ کہا ہے کہ آسمان ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، یا آسمان میں یہ نقص ہے، یہ بادل ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے، یا سورج گول کیوں ہے، اس کی شیپ کچھ اور ہونی چاہیے؟ نہیں نا۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی پوری کائنات میں سے کوئی ڈیفیکٹ ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے کہ ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ کے دکھاؤ، کوئی آسمان میں کوئی خرابی ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے فرجع البصر کرتین، دوبارہ اپنی نظر آسمان پر ڈالو، دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو، ٹھیک سے چیک کر لو، ٹھیک سے دیکھ لو، تمہیں آسمان میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کچھ خرابی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کی کائنات پرفیکٹ ہے۔ اتنی پرفیکٹ کائنات کا بنانے والا خود اللہ بھی پرفیکٹ ہے۔ آگے آیت 10 میں اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کافر کہیں گے کاش ہم دنیا میں اللہ کی بات، قرآن کی بات سن لیتے اور مان لیتے۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ کی بات سن کر مان لیتے تو آج ہم آگ میں نہ ہوتے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے سوچ سمجھ کر زندگی گزارتے تو آج ہم جنت میں ہوتے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم سنتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے، یعنی افسوس کریں گے، کیا پتا چلا؟ ہم نے اللہ کی بات کو سننا ہے، بڑوں کی بات کو سننا ہے۔ اگر کوئی بڑا آپ سے کوئی نصیحت کرے، کوئی ایڈوائز کرے تو غور سے سننا ہے، بات ماننی ہے، کیونکہ آگے اللہ کہتا ہے اگلی آیت میں کہ بات نہ ماننے والے منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ بات نہیں مانتے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی منہ نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر کے چل رہا ہو۔ کبھی آپ نے کسی کو ایسے چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اسے تو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ پتا نہیں چلتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگ جو دنیا میں بات نہیں مانتے تھے وہ منہ کے بل اٹھائے جائیں گے اور اسی طرح چل رہے ہوں گے، اور جو بات مانتے تھے وہ تو سیدھے کھڑے ہوں گے، ٹانگوں پر کھڑے ہوں گے اور چلتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کی بات سنتے تھے، مانتے تھے۔ اور منہ کے بل چلنے والے تو کبھی بھی جنت میں نہیں پہنچ سکیں گے، انہیں راستہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ انہوں نے بات نہیں مانی تھی، اس لیے وہ منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ تو بچوں، اگر کوئی بڑا آپ کو کچھ سمجھا رہا ہو، کوئی ایڈوائز دے رہا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے غور سے بات سننی ہے اور بات ماننی ہے۔ سورہ ملک کے بعد اگلی سورہ سورہ قلم ہے، اور سورہ قلم کی پہلی آیت نون حروف مقطعات ہے۔ آیت 4 سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کیریکٹر، آپ کے مینرز، آپ کی پرسنالٹی بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑی ہے، آپ کا کردار اونچا ہے، نبی کا اخلاق سب سے اچھے ہیں، آپ جیسا اخلاق اور کسی کا نہیں تھا، آپ سب سے زیادہ سچ بولنے والے،
سب سے زیادہ نرم دل، دوسروں کا خیال رکھنے والے. اور جو جو کوالٹیز قرآن میں اللہ نے ہمیں بتائی ہے نا، جو ہمیں اللہ نے حکم دیا کرنے کا، وہ تمام کوالٹیز نبی کے اندر آلریڈی موجود تھیں. خود اللہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پرفیکٹ ہے، ہمیں ان کے طریقوں سے سیکھنا ہے. ہمارے نبی نے خود کر کے دکھایا کہ کیسے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، غصہ آئے تو کیا کرنا ہے، کوئی غلطی کرے تو کیسے کریکشن کرنی ہے. کیوں بتایا؟ تاکہ ہم ان طریقوں کو سیکھیں، اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر، اپنی پرسنالٹی کو اچھا بنائیں. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ مینرز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز سب سے زیادہ اچھے تھے، اور یہ سچ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ نبی کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اسی طرح آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ برے اخلاق، برے مینرز کے بارے میں بتاتا ہے کہ کافروں کے اخلاق تو برے ہوتے ہیں. ہمازٍ مشاء بنمیم، بری باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، تانے دینے والے ہوتے ہیں، چغلیاں کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو نیکیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں. یعنی خود بھی گناہ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ کرنے کا کہتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان 2-3 برائیوں کا بتایا ہے جو کافروں میں ہوتی ہیں. سوچیں ہمارے اندر تو یہ برائیاں نہیں ہیں. اللہ نے اسی لیے بتایا ہے تاکہ ہم ان سے دور رہیں. کسی کو تانا دینا، برا بھلا کہنا، یہ بری بات ہے. اور چغلی کیا ہوتی ہے؟ چغلی ہوتی ہے دو دوستوں میں لڑائی کروا دینا، ایک کی بات دوسرے کو بتا دینا، دونوں میں آپس میں جھگڑا کرا دینا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں. چغلی کافروں کا کام ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو دو دوستوں میں دوستی کراتا ہے، محبت ڈالتا ہے، ناراضگیاں دور کرتا ہے، اور کسی کو تانا نہیں دیتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا. پیارے بچوں، ہم نے اچھا انسان بننا ہے، دوسروں سے اچھی بات کرنے والا، دوسروں کا خیال رکھنے والا، اچھے مینرز والا. اب تو ماشاءاللہ آپ قرآن مکمل کرنے والے ہیں. ہمارے اندر اب پازیٹیو چینج آنی چاہیے، ہمارے اخلاق نظر آنے چاہیے، ہمارے مینرز اچھے ہونے چاہیے. اچھی اچھی باتیں جتنی آپ نے پڑھی ہیں نا قرآن میں، وہ سب آپ کے اندر نظر آنی چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب مسلمان بچوں کو اچھا اخلاق اپنانے والا بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والا بنا دے. آمین. اس کے بعد آیت 17 میں باغ والوں کا قصہ ہے. ایک باغ تھا جس کا مالک بہت نیک اللہ والا شخص تھا. وہ دوسروں کا، غریبوں کا خیال رکھتا تھا، اور باغ کے جب پھل تیار ہو جاتے تھے نا تو ان پھلوں میں سے غریبوں کا حصہ علیحدہ کرتا اور غریبوں کو دے دیتا تھا. ایک دن جب وہ شخص فوت ہوا تو اس کے بچے، اس کے بیٹے جب باغ کے مالک بن گئے تو بیٹے تو لالچی تھے، وہ اللہ والے نہیں تھے، اللہ سے ڈرنے والے بھی نہیں تھے. انہوں نے غریبوں سے کہا کہ اب جاؤ یہاں سے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہارا اس باغ کے پھلوں میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایک رات جب وہ سو رہے تھے تو ان کے باغ کو آگ لگ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ لڑکے افسوس کرنے لگے. انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کی زیادتی کی وجہ سے ہوا ہے. وہ اللہ سے معافیاں مانگنے لگے. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ان کی اپنی غلطی ہے. انہوں نے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ غریبوں کا خیال رکھیں گے اور کبھی بھی لالچ نہیں کریں گے، گریڈی نہیں ہوں گے. تو بچوں کیا سیکھا؟ کنجوسی کرنے والے کو اللہ پکڑ لیتا ہے. اگر اللہ آپ کو نعمت دیتا ہے تو ہم نے شیئر کرنی ہے، کیونکہ جو شیئر نہیں کرتا اللہ تو نعمت واپس بھی لے سکتا ہے نا. تو ہم نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد سورہ حاقہ ہے. سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب رزلٹ مل رہے ہوں گے نا سب کو، تو جو دنیا میں اچھے اچھے کام کر کے آیا ہوگا نا، تو اس کا رزلٹ اللہ اس کو رائٹ ہینڈ میں دے گا، یعنی اس کے دائیں ہاتھ میں اللہ اس کی کتاب دے گا. جب وہ اپنی کتاب کھولے گا، دیکھے گا، تو وہ مارے خوشی کے ہر ایک کو کہے گا پڑھو میری کتاب، یہ لو میری کتاب پڑھو، اس میں میری نیکیاں. سب کو خوشی خوشی اپنی کتاب دکھائے گا جس میں اس کے دنیا میں کیے جانے والے اچھے اچھے کام لکھے ہوں گے، نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوں گی. اگر کچھ برائیاں ہوں گی تو اللہ مٹا دے گا، اللہ معاف کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. دوسری طرف جس کو رزلٹ اس کے لیفٹ ہینڈ میں ملے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے کتاب نہ دی جاتی، کاش یہ قیامت حساب کتاب کبھی نہ ہوتا. وہ افسوس کرے گا اپنی بک کو، اپنی ڈیڈز کو، اعمال کو دیکھ کے، کی دنیا میں اس نے کتنا وقت ضائع کیا. اپنی غلطی کو دیکھ کے اس کو رونا آئے گا، وہ پریشان ہوگا. بچوں آپ کی کتاب میں کیا ہوگا؟ سوچیں، کیونکہ ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا اچھا کام کر رہے ہیں اور کون کون سے کام ہم غلط کر رہے ہیں. جب آپ کے ہاتھ میں آپ کی کتاب ہوگی تو اس میں کیا لکھا ہوگا کہ کون سے کام آپ نے کیے ہیں؟ کیونکہ اللہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. آپ نے اگر چھپ کر کوئی کام کیا ہے وہ بھی اللہ نے لکھ لیا، کوئی سب کے سامنے کام کیا وہ بھی اللہ نے لکھ لیا. اللہ ہر جگہ پہ ہے، سب کچھ دیکھ رہے، اور فرشتے بھی تو لکھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ.
تو پیارے بچوں آج سے کوئی بھی برائی کرنے کو دل کرے نا تو سوچے اس دن سب کے سامنے آپ کی کتاب اوپن ہوگی اور اس میں برائی لکھی ہوگی، کیونکہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی لکھی جا رہی ہے اور بڑی سے بڑی بھی نیکی لکھی جا رہی ہے، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی لکھی جا رہی ہے، بڑی سی بڑی برائی بھی لکھی جا رہی ہے، اور اس دن کتاب سب کے سامنے کھولی جائے گی، سب اس کو دیکھیں گے۔ پیارے بچوں بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے۔ پھر سورہ معارج ہے، سورہ معارج آیت 11-12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، معارج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنہگار جب دیکھے گا کہ اب سزا ملنے والی ہے تو وہ کہے گا کہ میرے سارے گھر والوں کو لے لو اور مجھے چھوڑ دو، مجھے سزا نہ دو۔ یعنی وہ کہے گا میرے بیوی بچوں کو لے لو، بہن بھائیوں کو لے لو، میرے دوستوں کو لے لو، میری جگہ انہیں سزا دے دو اور مجھے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا، باپ اپنے بیٹے کو نہیں پوچھے گا، کوئی اپنے رشتے داروں کو نہیں پوچھے گا، دوستوں کو، بہن بھائیوں کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، سب اپنے اپنے کاموں کی وجہ سے انعام دیے جائیں گے، سزا دیے جائیں گے، اور اپنی فیملی کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ اور لوگ چاہیں گے کہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر وہ آگ سے بچ جائیں، اپنے عزیز ترین رشتے، جو دنیا میں عزیز ترین رشتے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ کر وہ اپنی جان چھڑانا چاہیں گے۔ لیکن اس دن سب کو اس کے اعمال کا سزا خود ملے گی، انسان کو خود فیس کرنا پڑے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بے صبرا پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے نا تو انسان صبر نہیں کرتا، اور جب آسانی خوشیاں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، تو وہ کنجوسی کرتا ہے، دوسروں سے شیئر نہیں کرتا۔ الا المصلین، یہ نمازیوں کی خوبی اب آ گئی ہے۔ نماز پڑھنے والے لوگوں کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اپنی نعمتوں کو شیئر کرتا ہے۔ اور کیسی نماز؟ جو ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہر نماز اپنے وقت پر پابندی روٹین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو وہ وقت پر نماز نہیں چھوڑتے، جتنے بھی مصروف ہوں، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی نماز کو ڈیلے نہیں کرتے، کبھی نماز کو لیٹ نہیں کرتے۔ ایسے نمازیوں کی آگے بھی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ نماز میں پابندی کرتے ہیں، پھر صدقے دیتے ہیں، پھر آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پھر انہیں اللہ کی ناراضگی سے ڈر بھی لگتا ہے، پھر جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہے کہ اللہ ان کو انعام دے گا، جنت میں باغات دے گا۔ سورہ معارج کے بعد سورہ نوح ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے نام پہ یہ سورہ ہے، اور اس کی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توبہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، استغفار کرنے کا کہتے ہیں، اور ساتھ ہی استغفار کے فائدے بتا دیتے ہیں کہ سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ خوب بارش بھیجے گا، یعنی جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے باغ دیتا ہے جو ہرے بھرے ہوں گے، پانی کی نہریں ہوں گی، اولاد میں اضافہ ہوگا، اللہ بیٹا دے گا۔ یہ نوح علیہ السلام استغفار کے فائدے بتا رہے ہیں۔ اتنی ساری نعمتیں صرف استغفار کرنے سے ملتی ہیں، کیا مشکل کام ہے استغفر اللہ کہنا؟ آسان ہے نا، صرف استغفر اللہ کہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ بہت آسان کام ہے لیکن اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے، ہم نے استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ سورہ نوح کے بعد سورہ جن ہے، اس میں جنات کی بات ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز بعد یہ نخلا میں پڑھا رہے تھے تو کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب قرآن سنا تو انہیں بہت اچھا لگا، وہ امپریس ہو گئے اور بیٹھ کے قرآن سننے لگ گئے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن نبی کو نہیں پتا چلا کہ وہاں جنات ہیں اور جنات نے قرآن سنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں وحی کے ذریعے نبی کو بتا رہے ہیں کہ جنات وہاں آئے تھے، انہوں نے قرآن سنا، اور پھر آپس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت خاص کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، جسے چاہے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ جیسے یہاں اللہ کے حکم سے جنات مسلمان ہو گئے تھے، حالانکہ اس وقت مکہ کے بڑے بڑے سردار نبی کے خلاف تھے، وہ اسلام نہیں لائے، وہ بھی قرآن سنتے تھے، نبی کی زبان سے قرآن سنتے تھے، لیکن وہ سردار ایمان نہیں لائے، جنات ایمان لے آئے۔ مکہ کے سرداروں کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوا لیکن جنات کو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے وہ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے،
یا ایھا المزمل، ایک کپڑا لپیٹ کر لیٹنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے تو یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، بستر چھوڑو، چادر چھوڑو، رات کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ مگر کم حصہ، یعنی رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ کو غور کر کے پڑھو، صاف پڑھو۔ رات کی نماز میں اصل اہم تو قرآن ہی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، لمبی صورتیں پڑھتے تھے اور بہت فوکس ہو کر ایک ایک لفظ کو کلیئر پڑھتے تھے۔ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا مطلب ہے سکون سے، آرام سے۔ قرآن نازل بھی تھوڑا تھوڑا ہوا تھا نا، آہستہ آہستہ دنیا میں آیا تھا، ایک ساتھ تو نہیں آیا تھا نا، 23 سال تھوڑا تھوڑا قرآن آتا رہا، تو اس کو پڑھنا بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہے، یعنی قرآن کو ایسے پڑھیں جس کا مطلب سمجھ آئے۔ اور رات کی نماز میں کیا خاص بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل رات کو اٹھ کے نفل پڑھنے کا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ رات کو جب سو جاتے ہیں نا، سب سو جاتے ہیں، تب نماز کا پڑھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس وقت دنیا کے باقی ہنگامے، شور، آوازیں نہیں ہوتی، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ رات کے وقت نمازی کا فوکس، نماز پڑھنے والے کا دھیان صرف نماز میں ہوتا ہے، اور ادھر ادھر کے شور شرابے سے ڈسٹرب نہیں ہوتا، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ بندے اور رب کے درمیان اور کوئی نہیں ہوتا، صرف بندہ ہوتا ہے اور اس کا اللہ ہوتا ہے۔ آیت 20 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جتنا آسان ہو پڑھ لیا کرو، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی اللہ کہتا ہے قرآن اتنا پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زیادہ قرآن پڑھنا مشکل لگ رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیا کرو، ضروری نہیں کہ لمبی لمبی صورتیں ہی پڑھو اور زیادہ زیادہ قرآن پڑھو، یعنی یہ رات کو لمبی لمبی رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ چھوٹی نماز پڑھ سکتے ہو تو چھوٹی پڑھ لو، تھوڑا قرآن پڑھ سکتے ہو تو تھوڑا پڑھ لو۔ پیارے بچوں، ہمارا دین اسلام آسانی کا دین ہے، آسانی کرنے والا دین ہے۔ کوئی بھی کام اگر مشکل لگے تو اللہ ضرور اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن زیادہ پڑھنا مشکل لگ رہا ہے تو تھوڑا پڑھ لو، زیادہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ نماز اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو۔ یہ سب آسانیاں ہیں نا۔ کیوں اللہ ہمیں اتنی آسانیاں دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں کو ماننا آسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ عبادت کرے اور اللہ کی بات مانے۔ کچھ اگر مشکل لگ رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے۔ عبادت ہر حال میں کرنی ہے، اس میں آسانی بھی ہے، لیکن عبادت میں اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا۔ سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر ہے۔ یا ایھا المدثر، ایک کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈرانے کا کہہ رہے ہیں۔ نبی جب غار ہرا میں سوچ وچار کرتے تھے تو اس وقت عبادت تو کوئی نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ غار ہرا میں جاتے اور دنیا کے شور و غل سے ہٹ کے سوچتے اور دنیا کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے، کائنات پر غور کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں تھے تو پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے، اور قرآن کی کچھ آیتوں کے بعد کچھ عرصہ پھر جبریل نہیں آئے، یعنی پہلی وحی آنے کے کچھ عرصے بعد جبریل نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز انتظار کرتے تھے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ قرآن کیوں نہیں اتر رہا، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ قرآن جلدی جلدی اترے، مکمل ہو جائے، لیکن اللہ کی تو اپنی پلاننگ ہوتی ہے۔ جب کچھ عرصہ قرآن کی آیات نہیں آئی تو نبی بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ ایک دن نبی غار ہرا سے نیچے اتر رہے تھے کہ جبریل نے آواز دی آسمان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کو دیکھا تو جبریل اپنی اصل شکل میں 600 پروں کے ساتھ پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں آ گئے، گھبرا گئے، اور گھر آ کر کہنے لگے مجھے کپڑا اوڑھا دو، یعنی میرے اوپر کپڑا ڈال دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کپڑا ڈال دیا اور یہ آیات اتری، یا ایھا المدثر، ایک کپڑا اوڑھنے والے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دیا کہ اٹھو اور کافروں کو ڈراؤ، لوگوں کو سزا کے بارے میں بتاؤ، لوگوں کو آخرت کے بارے میں بتاؤ، برے کام کرنے والوں کو سزا سے ڈراؤ۔ یعنی سورہ مدثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ اب لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتانا شروع کرو، مکہ کے کافروں کو اسلام کے بارے میں بتاؤ،
یہاں اللہ ہمارے نبی کو ذمہ داری دے رہا ہے، جو انبیاء کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہر نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ ڈیوٹی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، اس میں قیامت کا سین بتایا گیا ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ نیک لوگ خوش ہوں گے، ان کے چہرے فریش ہوں گے، اور گناہ کرنے والوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ پریشان ہوں گے، اداس ہوں گے، رو رہے ہوں گے۔ سورہ قیامہ کے بعد سورہ انسان، اسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں۔ اس میں جنت کی باتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شکر کرتے ہیں ان کے لیے انعام ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور جو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے شکر کرنے کی وجہ سے انہیں جنت دے گا۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ایسی جنتیں ہیں جہاں پر پھل ہوں گے، ان کے پسند کے پھل ہوں گے۔ اور پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں جنت میں اگر آپ کا کوئی پھل کھانے کا دل کرے گا نا، تو وہ پھل درخت سے خود بخود جھک کر آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ آسانی کے ساتھ اسے کھا سکیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں اونچے اونچے درخت سے پھل توڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو پھل آپ نے کھانا ہے نا، وہ خود ہی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور جنتیوں کا لباس، بیسٹ لباس دیا جائے گا انہیں، مزے مزے کے خوشبودار اور مزیدار ٹیسٹی ڈرنکس بھی دیے جائیں گے، اور کوئی جنک نہیں دیا جائے گا انہیں۔ سورہ دہر کے بعد آگے سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات کا مطلب ہے چلنے والی ہوائیں، تیز ہوائیں۔ تیز ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ یہ اللہ کی یاد دلاتی ہیں نا، یہ بادلوں کو، کلاؤڈز کو اوپر لے کے جاتی ہیں، جن سے بارش ہوتی ہے۔ تیز ہواؤں کو، ونڈز کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ اللہ ہی انہیں کنٹرول کرنے والا ہے۔ ہم تو ہواؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے نا، ہوائیں تو اڑا کے لے جاتی ہیں، انہیں کون کنٹرول کرتا ہے؟ انہیں اللہ کنٹرول کرتا ہے۔ ہواؤں کے بعد اس سورہ میں پھر قیامت کی بات ہے، سورہ مرسلات میں فیصلے کے دن کی اور رزلٹ کی آیات ہیں۔ اس میں ایک آیت وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ آیت 10 بار آئی ہے، بار بار آئی ہے کہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا کون؟ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ آیت اس صورت میں لاتا ہے تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ اس دن کی سزا بہت سخت ہوگی۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کی بات کو اگنور کرتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ یہاں آپ کا پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے، الحمدللہ۔ آج کے پارے سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اللہ کی کائنات پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی فالٹ نہیں، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے۔ پھر اللہ کی بات سننی ہے، ماننی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بہترین ہے، ہم نے بھی اچھے مینرز بنانے ہیں۔ پھر لالچ کرنے والے کو اللہ پکڑ لیتا ہے، جیسے باغ والوں کو پکڑا۔ پھر ہمارے نامہ اعمال میں ہر عمل لکھا جائے گا، چھپ کر کیا یا سب کے سامنے کیا۔ پھر قیامت کے عذاب کے بدلے گنہگار کہیں گے کہ میرے پیاروں کو لے لو اور مجھے چھوڑ دو، اللہ اکبر۔ پھر نمازیوں کو جب جنت ملے گی، جب نعمت ملتی ہے، نمازیوں کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں۔ پھر استغفار کے بہت سارے فائدے ہم نے پڑھے، ہم نے استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے تاکہ ہمیں بھی نعمتیں ملیں۔ اور قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ آرام سے، جتنا آسانی سے پڑھا جائے ہم نے پڑھنا ہے۔ قرآن کی روٹین ہونی چاہیے، روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کائنات پر غور کرنا ہے۔ آپ نے کبھی کائنات پر غور کیا ہے؟ آسمان پر، بادل پر، زمین پر، پودوں پر کبھی آپ نے کوشش کی ہے کہ درخت کو دیکھیں، درخت کے پتوں کو گننے کی کوشش کریں؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے نا، تو کائنات پر ہم نے غور کرنا ہے۔ اللہ نے اتنی پیاری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کا آخری پارہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔